बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। पाकिस्तान में बियानिया की जंग के हवाले से बात की जाती है और बियानिया की जंग के हवाले से ही सियासत का नुक्ता नज़र और मरकज़ निगाह जो है वो बदलता जाता है। और पाकिस्तान के मंजरनामे के ऊपर इस वक्त जो सियासत के इंतशार के हवाले से बात की जा रही है, उसमें ये बियानिया कितनी अहमियत का हामिल है और जो बियानिया बना के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। क्योंकि अवाम के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुल्क को बंद कर देना, मुल्क का बिजनेस खत्म कर देना, मईशत को नुकसान पहुंचा देना, ये तमाम चीज़ें बराह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। अगर हम कहते हैं अवाम के लिए, अवाम पर, अवाम के साथ, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बियानिया के मुताबिक एक तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है, यानी कि चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, उन पर जिसे कहते हैं ना ब्लैंकेट कवर की बात की जा रही है। लेकिन मामलात जूं के तू नजर आते हैं। एक मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमने सड़कों पे आना है और एहतजाज करेंगे। एहतजाज की सियासत सड़कों पे क्यों? उसके साथ साथ बानी पीटीआई की जान को अपनों से ही खतरा, किसी और से खतरा नहीं। और ये बातें अब डिस्क्लोज हो रही है मीडिया के अंदर। जो कुछ हुआ, जो कुछ शाखसाना हम देखते आए आज तक, उसके अंदर कौन जिम्मेदार है और क्या पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। स्पेशल हमारा आज इंटरव्यू है एजाजुल हक साहब के साथ, जो कि सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया के। आपको खुश आमदीद कहते हैं एजाजुल हक साहब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सीनियर सियासतदान भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं। एजाजुल हक साहब, अगर हम देखें इस वक्त जो इंतशार और फसाद और एक बयानिया बना के मुल्क के हवाले से अगर जो देखा जाए, उसको कितना खतरनाक गर्दाना जा सकता है जो कुछ किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि ये ट्रेंड जो है ये 93 के बाद शुरू हुआ है। अब 1993 की बात कर रहा हूँ कि जब आप ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे और असेंबलियाँ तोड़ दी गई और उन्होंने एक तकरीर में एक एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा हिट किया और उनकी पॉपुलैरिटी उससे बढ़ गई और थे तो अपोजिशन में। उसके बाद लेकिन कुछ अरसे बाद जब इलेक्शन हुआ तो उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वापस वो आए हुकूमत के अंदर। ये वैसे ये पहली मर्तबा वो था दबे लफ्जों में छुपे छुपाए, जो छुपन छुपाई जैसे खेलते ना, इस तरह से था। अब ये हुआ है कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक पॉलिटिकल पार्टी की और उन्होंने अपना जो नैरेटिव बनाया है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाया। ट्रू। और उसमें उन्होंने उसको सोशल मीडिया के जरिए जिसको कहते हैं ना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, कि जो हमारे दुश्मन को करना चाहिए था, ये उन्होंने किया है कि वो जो तरीक़ाकार होता है कि आप अदारों के और अवाम के दरमियान में खलीज पैदा कर दें, और वो कोशिश ये की गई है कि वो खलीज पैदा कर दी जाए और फिर नैरेटिव जो है वो अंदर बैठ के भी और उसको फिर बाहर से प्रोपोगेट करके, यानी कि दीगर ममालिक के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन वो बात इस तरह कर रहे होंगे जिस तरह आंखों देखा हाल सुना रहे हैं आपको, और वो झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझना शुरू कर दें। ये मसला है इस वक्त जो पाकिस्तान जिसको फेस कर रहा है कि सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका सही बात जो है वो जब नहीं सामने आएगी तो फिर झूठी बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो है वो अजालक पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। जिस तरह के एक मरतबा APS के बाद मैं वो एग्जांपल देता होता हूँ कि जब हमला हुआ था पर 2014 की बात है शायद, मेरे ख्याल में जी 2014 की बात है, APS का। तो उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठी थी, इसके बावजूद कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक कोई ऑपोजिशन थी, कोई हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने बैठकर फिर एक नैरेटिव बनाया टेररिज्म के खिलाफ। सबने बैठकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारे एक पेज पे थे। उसके बाद से कई मरतबा ये बात कही गई है, मैंने भी बहुत मरतबा ये बात की है कि बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के इवेंट्स जो हैं वो शुरू हुए, पहले KPK के अंदर, फिर बलोचिस्तान के अंदर, और बार बार ये कहा गया कि जी सबको इकट्ठे बैठना चाहिए और जो नहीं बैठेगा वो सिंगल आउट हो जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग कई मरतबा हुकूमत ने भी कोशिश की है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी बातचीत हुई है
کہ سب کو بلایا جائے گا اور پھر اعلانات بھی ہوئے لیکن وہ بعد میں میٹنگ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یعنی کہ یہ خلیج جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اعجاز صاحب اس میں آپ ان کے ساتھ بھی رہے حکومت میں، اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو قیادت کے حوالے سے اب جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو قیادت کا فقدان نظر آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اہلیت کسی کے پاس نہیں ہے اور جو بانی ہیں وہ تو جیل میں ہیں اس وقت، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ خود اپنی تباہی کا ذمہ دار خود ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ ایک جماعت ہے، اس کی پاپولیرٹی بھی ہے، لوگ مطلب شروع میں تو یہ ہوا تھا جب وہ ایک ان کی کولیشن بنی تھی نا جو رجیم چینج کے بعد، پی ڈی ایم، تو کچھ لوگوں کو اس سے پی ڈی ایم سے جو ہے وہ ایک قسم کی اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کو، یا طریقہ کار میں سمجھتا ہوں غلط تھا، الیکشن کروا دینے چاہیے تھے۔ اس پی ڈی ایم کی کچھ جو اظہار نفرت تھا لوگوں کے اندر، وہ اس طرف کریڈٹ اس کا چلا گیا پی ٹی آئی کو، یعنی مطلب اس تک کی یاد تھی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تھوڑا بہت ایکسپوجر جو تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ بیڈ گورننس یا ان کی پرفارمنس کا جو ہونا یا پھر ان کو لا کے بٹھا دینا، وہ کریڈٹ چلا گیا تحریک انصاف کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ ہاں، لوگوں کے اندر جو غصہ تھا، جو ان کے خلاف، اگر اس وقت الیکشن کروائے تھے نا، میں یہ آپ کو اب اور کلیئر کر دیتا ہوں، تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بالکل راک باٹم پہ تھی اس وقت، کیونکہ 3.5 سال میں انہوں نے بھی کوئی ایسا تیر نہیں مارا تھا جس کو ہم کہہ سکتے کہ یار یہ بڑا انہوں نے کام کیا۔ یہ صحیح ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ٹھیک تھی، لیکن مہنگائی، بے روزگاری وہ بھی پیک پہ پہنچی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک دم پی ڈی ایم آ گئی، اور وہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ جب ڈسرپٹ ہوا تو اس سے پھر یہ ہوا کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی ہو گئے، آپ کم ہو گئی، آپ پہ جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی انویسٹمنٹ آنی کچھ بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ حکومت نے اپنا ٹائم پورا کیا تو ایک انٹرم گورنمنٹ جو لائی گئی، وہ اتنا اس نے طول کھینچا کہ کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کے اندر تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے آئے گی، چلی جائے گی، تو پھر ایک پالیسی جو ہے لانگ ٹرم پالیسیز آنی شروع ہوگی۔ جتنا بھی انٹرم گورنمنٹ کوشش کرے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی پالیسیز ہیں جو یہ بنا رہے ہیں، جس کے اندر بہت سا آپ نے دیکھا کہ اس کی کئی چیزیں اب ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، تو بہت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جیسے کہ چیف منسٹر سندھ نے اب خط لکھا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کو آن دی ڈسٹریبیوشن آف واٹر ریسورسز۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرم میں فیصلے ہوئے تھے، یہ حکومت کے دوران نہیں ہوئے جبکہ الیکشنز کے بعد، تو اس لیے اب اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اعجاز الحق صاحب، اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس وقت صورتحال کے پی کے کے حوالے سے فکر پڑی ہوئی ہے، اور کے پی کے میں جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، جس پہ بہت سارے جو لیڈرز ہیں ایون حکومت کے اپنے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کام نہ ہو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو جائے، یعنی کہ گورنر راج کی شنید ہے، کیونکہ اس وقت کی حکومت سے جو بھی کہتے ہیں اس پہ بلیو اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ 26ویں ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ابھی تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اور لے آئے۔ تو اب یہ گورنر راج کے حوالے سے بھی شنید تو کافی دنوں سے سنی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو کے پی کے حوالے سے وہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی ایجیٹیشن کہہ لیں اس کو، لانگ مارچ کہہ لیں اس کو، دھرنا کہہ لیں اس کو، دیکھیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس صوبے سے سارے وسائل کو موبلائز کرتے، وہاں ان کی پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے علاوہ بھی لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں جو کہ اعجاز صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے، میرے خیال سے سگنلز کا کوئی ایشو ہے، اور اسی حوالے سے مزید گفتگو ہم کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ گورنر راج کا اگر چانس لگتا ہے کہ اس کو لگا دیا جائے، یا پھر اگر اس کے بارے میں ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ بات کمپائل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ میں اس کے حوالے سے کے پی کے تناظر میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ دیکھیں، نقصانات تو کوئی لوگوں کے پبلک سینٹیمنٹ جو ہیں وہ تھوڑا اور زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ساری کانسنٹریشن جو ہے نا اس وقت کے پی کے میں،
ان کا جو اسائلم ایک قسم کا کہہ لیں, ان کی پروٹیکشن کہہ لیں, ان کو ایک کور کہہ لیں, وہ سارا کے پی کے سے مل رہا ہے. میں یہ بات کر رہا تھا اس وقت کہ جب ایسے پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں جس کے دورس جو ہے وہ نتائج ہوتے ہیں, کہ جب پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ جی آپ نیشنل اسمبلی نہ توڑیں, انہوں نے وہ اسمبلی توڑ دی جذبات میں آ کر. پھر ان کو بہت کہا گیا, میں نے خود ذاتی طور پہ میں نے اپنا بانی پی ٹی آئی سے یا خان صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ 110% شور ہیں کہ آپ کو الیکشن مل جائیں گے, آپ اسمبلی توڑ دیں, لیکن 1% بھی اگر دوسروں کا داؤ لگ گیا تو آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات آ جائیں گی اور جیلیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو اس وقت کی بات تھی, وہ نہیں مانے, انہوں نے پنجاب بھی توڑ دیا, کے پی کے بھی توڑ دیا. اس کے نتائج کیا نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن یہاں پہ باجوہ صاحب سابق آرمی چیف جو تھے, ان کی جو ایک آخری ان سے میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بھی ان کو یہی سمجھایا گیا تھا کہ شاید اسمبلیاں نہ توڑی جائیں, if I'm not wrong. باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا, بلکہ پہلے جب لانگ مارچ ہوا 25 مئی کو, مجھے یاد ہے کہ میری اس وقت بات چیت ان کے ساتھ بھی اور ادھر بھی تھوڑی بہت تعلقات تھے جو بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو اس وقت بھی ان کو کہا کہ آپ یہ لانگ مارچ تھوڑے دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیں, آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں سے ہو کے چلی جائے, اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے اور الیکشنز کال کر دیں گے. اور وہ چاہ ہی رہے تھے کہ الیکشنز ہو جائیں, لیکن بجائے 29 جو انہوں نے دی تھی 25 اور 29 مئی 2022 تھا شاید کہ اس کے دوران یہ مارچ کریں گے, انہوں نے اس کو بجائے 29 کے آگے لے جانے کے انہوں نے پیچھے کر کے تو 25 کر دیا, جس سے کہ پھر مطلب سارے معاملات اس وقت بھی حکومت کے اور ان کے مذاکرات اور اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے تھے, تو انہوں نے غلطی کی. اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی پروٹیکشن, ان کا اسائلم, ان کا کور سارا کے پی کے میں, ان کو بیلیں وہاں سے مل رہی ہیں, جو وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یا جس طرح بھی سمجھ لیں آپ کہ اگر وہاں گورنرز رول لگ گیا تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا, اس لیے کہ ان کے پاس پھر کوئی کور نہیں رہے گا. یہ اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اگر گورنرز رول لگ گیا وہاں سے تو اس طرح سے لوگوں کو بھی موبلائز نہیں کر سکیں گے یہ جس طرح سے اب یہ کر رہے ہیں. تو یہ کنفرنٹیشن ان کو فوری طور پہ ختم کرنی چاہیے. ان کو اپنے آپ کو بیٹھ کر ایک سوچ سمجھ کر اکٹھے بیٹھ کر کچھ دن لگا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. دیکھیں آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم حکومت سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. حکومت کو کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت ہے ہی نہیں, لیکن حکومت تو ہے, اس کو پریکٹیکلی تو ساری چیزیں وہاں پر ہیں, اسمبلی موجود ہے, گورنمنٹ موجود ہے, چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ حکومت کا وہ موجود ہے, کیبنٹ موجود ہے. تو آپ کس کے ساتھ بات کریں گے وہاں بیٹھ کر؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ سے پہلے اس لانگ مارچ کہہ لیں, اس کو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں, یہ ابھی جو ریسنٹلی ختم ہوا ہے جس کے بارے میں بھی بہت سی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اور باتیں سامنے آ رہی, اس سے پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر میری معلومات کے مطابق, آئی مے بی رانگ بٹ میری معلومات کافی ٹھیک ہیں, کہ بہت سے مذاکرات ہوئے, بہت سی باتیں ہوئیں اور کسی نتیجے پر بھی پہنچ رہے تھے. کس سطح کی ملاقاتیں تھیں اعجاز الحق صاحب, یہ مجھے بتائیے گا؟ جن سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا ان کی ہوئی, یا جن سے وہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات میں ان سے کروں گا ان کی؟ دیکھیں کچھ تو ان کے لوگوں کا رابطہ تھا منسٹر انٹیریئر کے ساتھ, جو کہ سب کو معلوم ہے, محسن نقوی صاحب کے ساتھ, اور وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے جگہ کے بارے میں, دیگر معاملات کے بارے میں. لیکن جو ڈائریکٹ مذاکرات ہوئے ہیں وہ اقامات حکومت کی طرف سے تو اتنے نہیں تھے جتنے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ, جو میری معلومات ہیں. اور اس میں کافی حد تک لچک دکھائی گئی تھی, فلیکسیبلٹی تھی, اور کسی نتیجے پر بھی پہنچنے والے تھے. کچھ اقدامات جو کہا گیا تھا وہ ایڈریس بھی ہوئے تھے. مطلب انہوں نے کہا جی کچھ جسچر دکھائیں. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جی یاسمین راشد کو نکالیں, ان کو وہاں سے انہوں نے ہاسپٹل شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی بیل کے بارے میں کہا گیا, وہ بیل بھی ہو گئی. لیکن پھر ایک دم سے انہوں نے جو ہے وہ پلٹا کھایا ہے, کلٹی کھائی یا یو ٹرن لیا,
اور پھر مذاکرات جہاں پہ تھے وہیں پہ ٹھپ ہو گئے اور پھر آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو اس وقت قیادت کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس کون سی قیادت ہے اور کس کا مانے کس کا نہ مانے یہ بھی آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ سانجے کی ہانڈی چوک میں پھوٹتی ہے. تو اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا حالیہ ایونٹ کے اندر بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں صرف قیادت جو ہے اس وقت ان کے پاس کے پی کے میں, وہ قیادت کے پی کے میں کیوں ہے؟ قیادت اس لیے ہے وہاں پر کہ وہاں پر حکومت ہے ان کی. اب یہ بڑی بیوقوفی کریں گے, مطلب غلط لفظ استعمال کر لیا, بیوقوفی نہیں کہنا چاہیے تھا, کہ یہ اگر وہ اسمبلی بھی توڑوا دیں, مطلب کہ گورننس رول لگوا دیں, اسمبلی سسپینڈ کروا دیں, پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ابھی ایک ان کو اتنا مضبوط قلعہ ملا ہوا ہے, قلعہ میں کہہ دیتا ہوں چلیں پولیٹیکلی, تو اس کو یہ اب ضائع کر رہے ہیں بار بار ادھر آ کے تھریٹ دے کر. وہاں پر پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے. وہاں پر کے پی کے اندر کہاں پہ فاٹا کے اندر جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ ابھر رہی ہے دوبارہ سے. روزانہ لاشیں جو ہیں وہ ہمارے فوجی جوانوں کی جو ہے وہ جھنڈوں میں لپٹی ہوئی آ رہی ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی مسائل ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت کہ انسان یار اپنے سے تھوڑا سا بالا تر ہو کر سوچیں. ٹھیک ہے بہت کرسیاں مل جائیں گی, ہر کوئی بندہ بیٹھ جائے گا ان پہ جا کے, لیکن ملک ہوگا تو کرسی ملے گی نا. آپ کس سے لڑ رہے ہیں, آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اور جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے افواج پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں جو آپ تاثر دے رہے ہیں باہر کے ملکوں کو, میں سمجھتا ہوں بڑی شرمناک بات ہے. آپ کا دشمن آپ کو اتنا زیادہ نیچا نہیں دکھا سکتا جتنا ہم خود اپنے آپ کو. اجاز الحق صاحب, آپ کو افغان وار کا وہ سلسلہ یاد ہوگا, ضیاء الحق ڈاکٹرین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور ایک کامیاب سکسیسفل ڈاکٹرین تھی. آپ نے دیکھا کہ افغان جو انویژن تھا رشیا کی جانب سے اس کا حشر کیا ہوا, لیکن اب یہ ایک وارفیئر بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ نے 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی ہے, میں اس کو ہائبریڈ ماڈل کہوں گا کیونکہ اس میں پراکسیز بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. بات یہ آتی ہے کہ جب آپ کا دشمن جو ہے دشمن جو ہوتا ہے آپ کا دوست بن جائے تو پھر وہ ایک چیز ایسی آ جاتی ہے کہ وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم بات کریں پاکستانیوں کے دشمن کی, پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کی, ہم بھارت کی بات کریں, ہم اسرائیل کی بات کریں, وہاں پہ آرٹیکل چھپنا شروع ہو گئے ان کے فیور میں, وہاں پر کمپین شروع ہو گئیں, ان کو فیوریبل قرار دے دیا جاتا ہے. انڈیا کا میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ کس طرح کے بیانات اور ان کے حوالے سے کیا سمپتھیز کریٹ کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت جاری تھی اور اس وقت راحیل شریف صاحب سپاہ سالار تھے, کس طرح کی ڈاکومنٹریز اور پروگرامز کیے جا رہے تھے اور میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں, میں کس دن اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کروں گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ویکیوم کا جو اجیت دوال ڈاکٹرین تھی اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ فریکچرز جو ہیں یا فریکچرڈ جو ہماری اسٹیٹ کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ان کو جناب صاحب استعمال کیا جائے تو پاکستان کو اس کا میں بڑا سمپل سی آپ کو بات بتاتا ہوں اور اس کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں. میں مطلب فگرز تو ابھی آپ کو نہیں دے سکتا کہ اگر 10 اکاؤنٹ کھولے ہوئے نا سمجھ لیں کسی پولیٹیکل پارٹی نے, تو اور اگر ہم اپنے ملک کے خلاف یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اسی کی کور کے اندر 90 اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا دشمن کھلواتا ہے. پھر وہ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کو یہاں پہ سنا جا رہا ہے, جن کی یہاں پر کریڈیبلٹی تو نہیں ہے لیکن ان کے ویوز آ رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز ابھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کریں آپ کو ای یو ڈس انفو لیب والا ماڈل یاد ہوگا, بھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. بالکل سمپل وہی ہے, یہی آپ کے دشمن کر رہے ہیں کہ وہ اس کی آڑ میں اکاؤنٹس بنا کر اور وہ لتاڑے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی دیکھو کتنے خلاف ہو گئے, کتنی باتیں ہو گئی, کتنا یہ ہو گیا. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنے ملک کی خیر مانگے اس کے بعد اپنی خیر مانگے. اجاز بھائی بات آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی ذمہ داریاں اور اداروں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے, اس وقت تو سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر اداروں کو بھی اس میں سیاست میں گھسیٹ لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اداروں کو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ادارے تو سامنے آگے مطلب نہیں کر سکتے. نہیں تو ہمارے
لوگوں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے. اے پی ایس اٹیک کے بعد اداروں کی ہی زیر نگی اگر ہم دیکھیں تو وہ اے پی سی ہوئی تھی, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, ہمیں بھی یاد ہے 2014 میں جب اے پی ایس ہوا تو سب کو بٹھایا گیا اور سب کو ایک پیج پہ لایا گیا. مجھے یاد ہے, میں ساری میٹنگز میں نے اٹینڈ کی تھی نیشنل ایکشن پلان بننے تک. جنرل رحیل شریف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ہر میٹنگ میں بیٹھتے تھے, لیکن میں نے بہت کم سنا چیف آف آرمی اسٹاف کو اس وقت کے کہ انہوں نے کوئی گفتگو کی ہو. وہ سنتے زیادہ تھے اور بولتے کم تھے, اور ان کا وہاں بیٹھنا ہی میں سمجھتا ہوں وہ ایسا تھا کہ جس پہ کہ سارے ایک پیج پہ آنے میں بڑا انہوں نے مطلب ایک اپنا کردار ادا کیا. آج بھی ضرورت اسی چیز کی. دیکھیں, آپ کی اکانومی, آپ کا سیکیورٹی, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کا ایکسپورٹس, آپ کی امپورٹس, آپ کی ریمیٹنسز, آپ کی مطلب اکانومی کا ہر چیز جو ہے نا, ایگریکلچر, ایس آئی ایف سی کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی اب براہ راست ہمارے اداروں کے حوالے سے اس کو بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں ایس آئی ایف سی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے جو تھوڑی بہت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں, وہ ساری کی ساری ایس آئی ایف سی کی وجہ سے. کیونکہ باہر کے ممالک جو ہیں اور باہر کے لوگ جو ہیں نا, وہ ابھی بھی اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر کبھی موقع ملا تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کریں گے کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے انویسٹمنٹس کے لیے, اور اعتماد لوگوں کا نہ حکومت پہ ہے نہ اپوزیشن پہ ہے. اگر یہ بیرونی ممالک یہاں آگے کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کم از کم ایک ایسا ادارہ تو کھڑا ہوا ہے جو کھڑا رہے گا اگر حکومت تبدیل بھی ہو جائے گی. اجاز صاحب, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ آپ نے جماعت کو بڑی کلوزلی دیکھا, اور ابھی ہم نے جو 26ویں ترمیم ہوئی, کچھ آپ کے اختلافات, کوئی ایک زمانہ یہ بھی تھا, میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ جب پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کسی اور پارٹی میں ان کو ضم ہونا تھا, تو آپ سے میں نے پوچھا بھی تھا اور میں نے کہا کہ کہیں آپ کی جماعت کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں چل رہی, تو آپ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی, وہ کس ڈائریکشن میں ہے, اور وہ ان کا جو مطالبات ہیں وہ ناممکنات میں سے ہیں جو تسلیم کر لیے جائیں, تو اس کے بعد اب دوبارہ انہوں نے کال دی ہے کہ جی ابھی ہم پھر آئیں گے. ابھی جو حالیہ ایک ڈرامہ ہوا اسلام آباد کے اندر, اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی سوچ ہے کیا, مائنڈ سیٹ کیا ہے ان کا؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ تو یہ تھا کہ مائنڈ سیٹ میں کلیئرٹی نہیں تھی. وہ لوگ جو اس وقت اکسا رہے تھے آ کر کہ پنجاب کی گورنمنٹ توڑ دو, پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس پہ اعتماد نہ بھائی کرو. لوگ کون تھے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان کی جماعت کے اندر سے تھے یا باہر سے کوئی ایڈوائزرز تھے؟ جماعت کے اندر سے تھے جو کہ اب جماعت کے ساتھ نہیں ہے, اور اب کوشش کر رہے ہیں جماعت میں واپس آنے کی. اچھا ٹھیک ہے, وہ پریس کانفرنس والے لوگ؟ ہاں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ مطلب آج کل بیٹھ کے سارے بیٹھ رہے ہیں. اس وقت یہ کہہ رہے تھے جناب توڑ دو توڑ دو توڑ دو, جب ہم بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نہ کریں, سوچ لیں, آگے چلنا ہے ہم نے, لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے توڑ دو. تو اس کو اور آپ کی جماعت میں نہ کیوں نہیں ضم ہوئے, وجہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی بڑی کلوز تھی, WM کی بات ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کی بھی بات ہو رہی تھی, یہ تین جماعتیں تو ان کے پاس دستیاب تھی نا. دیکھیں انہوں نے بات جو ہے وہ تھوڑی شروعات کی تھی, لیکن اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا, حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ میں آگے بڑھتا جب تک کہ مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تھی. مطلب جب انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو ایسے آگے جی کہ اپنی جماعت دے دو, ہم نے آگے کرنا ہے, آگے کرنا کیا ہے. اس طرح تو نہیں کہ اپنی جماعت ان کو دے دیں اور خود پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں, جس طرح کہ ابھی وہ سنی تحریک والا معاملہ چل رہا ہے. تو اس وقت ان کو ضرورت تھی, انہوں نے رابطہ بھی کیا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رابطہ, اس رابطے کی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ہاں مجھے پتا ہے آپ نے پوچھا تھا, لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر تھا. یہ بات ہے الیکشنز کے بعد کی بات. جس دن انہوں نے پھر ضم کیا ہے سنی تحریکوں سے, ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مجھے بھی بات کی تھی کسی نے, اور پھر اس کے بعد رابطے بھی کیے, لیکن پھر وہ بات بنی نہیں ہماری. نہ بننے کی وجوہات میں وہی چاہ رہا ہوں, اس میں آپ کو کلیئرٹی نہیں دے رہے تھے کہ آگے کرنا کیا؟ کلیئرٹی نہیں تھی. میں پہلے ان کا اتنا ساتھ دیا, الیکشنز ہوئے, یہاں تک کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات بھی آخری دن کروانے کی کوشش کی. میں لندن سے آل دا وے واپس آیا پاکستان, کیونکہ مجھ پہ انہوں نے
بار بار کہا تھا کہ جی آپ ملاقات کرائیں. تو ایک طریقے سے میں نے ارینج بھی کر دی تھی, لیکن اس دن پھر وہ مانے نہیں, کیونکہ اس میں شرائط یہ تھی کہ میٹنگ جو ہے وہ آرمی ہاؤس میں ہوگی اور 2 لوگ یہ لے کر آئیں گے ساتھ, 2 ادھر سے بیٹھیں گے. تو میں تو سمجھا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن آخری مومنٹ پہ انہوں نے کہا نہیں میں نے وہاں نہیں جانا. یہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے ڈگی میں بیٹھ کر آ گیا. میں نے کہا ڈگی میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے, آپ اعلان کر کے جائیں کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے, تو ایک اس کا اچھا تاثر جائے گا. اور جب آپ, میں شروع سے یہ بات کہتا رہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے بیٹھیں چیف کے ساتھ اور ان سے بات چیت کریں. جنرل باجوہ صاحب تھے. 2014 کے دھرنے میں جس طرح فخریہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمیں ملنے کے لیے بلا لیا گیا ہے, اس وقت جنرل راحیل شریف تھے میرے خیال ہے, اور اس وقت تو پوری قوم کو مبارکبادیں دی جا رہی تھیں. تو اب کیا مسئلہ تھا اگر آپ چلے جاتے اعلان کر کے؟ مطلب بس اس دن کی بات ہے جس دن پھر وزیر آباد میں گولی چل گئی تھی. اس دن صبح کی بات ہے جب ہماری ملاقات ہوئی, تو پھر بھی یہ طے ہوا تھا کہ شام میں دوبارہ اس پہ غور کریں گے, لیکن اس وقت انہوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتا. لیکن بعد میں پھر آپ نے دیکھ لیا وہ گولی چل گئی تھی, پھر اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی. پھر دیکھیں نا جب الیکشنز ہوئے, میں 1-2 باتیں میں کرتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے لیے وہ قربانی دے, اور آپ دیکھیں میں 3 مہینے عاصم بھائی کہہ رہا ہوں میں کہ 3 مہینے مجھے ان سے ملاقات, جبکہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی کو میں اپنی اسی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے ان کے ساتھ جو تھی میں FIA کی پیشیاں بھگت رہا تھا, اور 14 مئی کو میں باہر گیا ہوں, اور میں 10 اگست تک واپس نہیں آ سکا. میرا پاسپورٹ بلاک تھا, میں ECL پہ تھا, جو کوئی بھی تھا. میں اپنی بات نہیں کرتا, میں ویسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں شیخ رشید دیکھیں, اس نے 40 دن کا چلہ کاٹا, جس کو وہ چلہ کہتا ہے. اس کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن اس کے خلاف اگر آپ آدمی کھڑا کر رہے ہیں جس آدمی نے آپ کے لیے قربانی دی اتنی, اور پھر ہمارے خلاف آپ 3rd کلاس لوگوں کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں, تو پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک ودن پارٹی ایک گروپ تھا جو آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا, جس میں آپ نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا, آپ کے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی اصل میں وہ گروپ تھا جس نے ان کو یہاں اس حالات تک پہنچایا؟ اور بی بی بشرا صاحبہ کے حوالے سے آپ دیکھیں جو کچھ وہ اب کر رہی ہیں, اور جس طرح وہ کمانڈ لینے کی کوشش کریں, جبکہ کہا گیا وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی نیٹ ورک تھا جس نے عمران خان کو اس نہج تک پہنچایا؟ دیکھیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کے سمیت بہت سے کمپلیکسز ہوتے ہیں, اور ان کمپلیکسز سے یہ مارے جاتے ہیں سارے کے سارے. میں نہیں کہتا کہ کسی ایسے خاص کسی ایگزامپل نہیں دیتا, لیکن جو لیڈرشپ ان کے گرد ہوتی ہے نا, جنہوں نے پوزیشنز بنائی ہوتی ہیں, وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک تیسرا آدمی آ گیا جو بے لوس ہے, یعنی میں نے کیا لینا تھا ان سے, میں تو پارٹی بھی ان کی جوائن نہیں کی. ہم نے کہا الیکشن کٹھے لڑیں گے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہیں ہماری جگہ نہ لے لیں. تو میں اس سوال کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے پوچھتا ہوں. جنرل فیض حمید کا کردار کیا تھا اس پارٹی کو چلانے میں؟ دیکھیں جنرل فیض حمید کا انفلوئنس بہت تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہم نے تو سنا ہے منسٹریاں بھی ان کے کہنے پہ دی جاتی تھیں, یا بی بی بشرا یا ان کے کہنے پہ. مجھے نہیں پتا بی بی بشرا کا, کیونکہ میری ان سے کبھی نہ ملاقات ہوئی. نہیں, وہ پنجاب اور وسیم اکرم پلس کے حوالے سے تھی نا, کہ وہاں پہ نوکریاں اور ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ وہ سلسلہ تھا. میں کابینہ کی بات کروں گا, سیاست کے حوالے سے بات کروں گا. وہ تو ہو رہا ہوگا. نہیں, جنرل فیض کا بڑا انفلوئنس تھا, وہ بالکل ریکمینڈ کرتے تھے, اور ان کے کہنے پہ کچھ ایڈوائزر لیے گئے, کچھ وزیر بھی بنے. اجاز بھائی, ریکمینڈ کرنے میں اور آرڈر دینے میں فرق ہوتا ہے. میں آرڈر نہیں سمجھتا, میں ریکمنڈیشن سمجھتا ہوں, جس ریکمنڈیشن کو وہ اپنا آرڈر سمجھ کے امپلیمنٹ کرتے ہوں گے, کیونکہ they wanted him to be on their right side. اوکے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا, یعنی منسٹریاں تک. یہ بات تو سچ ہے, ایڈوائزر یا منسٹرز وغیرہ جو لگائے گئے تھے اس کے اندر وہ ان کا انفلوئنس تھا, اور انہی کے کہنے پہ یہ لوگ جو تھے ان کی جماعت میں شامل بھی ہوئے تھے. Am I right? بالکل, میں ان کی خصوصی بات نہیں کر رہا, یہ شروع سے ہی ایسا انفلوئنس رہا ہے. اب جنرل پاشا کو دیکھ لیں, میں ان کو بڑی عزت کرتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, لیکن اس جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے کس کا کردار تھا ہمیں بتائیں نا. جنرل پاشا کی بات کی جاتی ہے. نہیں, جتنے بھی آئے ہیں اس کے بعد مطلب ان کا اپنی جگہ انفلوئنس تو رہا ہے نا ان کا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, چاہے وہ PMLN کی تھی, چاہے وہ PTI کی تھی.
مطلب وہ انفلوئنس تو ہوتا ہے نا وہاں پہ، لیکن اس انفلوئنس کو آپ اتنا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ ٹوٹلی 100% ریلائی کرنا شروع کر دیا ادھر، اور ان کو بھی ایکسپوز کیا، اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کر لیا. باقی جو ہے وہ مطلب ایک اچھے طریقے سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں، اور ریکمنڈیشن آنی بھی چاہیے کہ جی اعجاز الحق جو ہے یہ اسمگلر ہے، یہ نارکوٹکس میں ڈیل کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے نا، یہ اس کا جو ہے وہ پیسہ بلیک ہے اس کے پاس، تو اس کو ذرا دور رکھیں اپنے سے. تو وہ تو ریکمنڈیشن تو جاتی ہے نا، ایجنسیز کے تھرو جاتی ہوں گی، سب کو جاتی ہیں. یہ اس زمانے سے نہیں، 1985-88 سے مجھے معلوم ہے کہ جب میرے والد صاحب کا زمانہ بھی تھا، تب بھی ہر ایک کے بارے میں آتا تھا بیک گراؤنڈ اس کا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. اب اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ اب آپ کی اپنا ہنر ہے. ڈائریکشن لیس قیادت کی بات کی جا رہی ہے اس وقت. جو کراؤڈ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ماضی کو دیکھیں یا نون لیگ کے حوالے سے ماضی کو دیکھیں، تو جب جو کہتے ہیں نا دروازے بند ہو جاتے ہیں تو قیادتیں غائب ہو جاتی ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کا بھی حال یہی نظر آتا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا وارفیئر جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سے کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ہمیشہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت انگیجمنٹ کے لیے بہترین وقت ہے، یا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، گورنر راج لگے نہ لگے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں شارٹ آف گورنر راج اگر بیٹر سینس پرویل کرے نا، دوسری طرف نہیں، ان کی طرف، کیونکہ یہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ شیر آیا تو پھر چوتھی مرتبہ کوئی نکلتا بھی نہیں ہے باہر. میرا خیال ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ان کو خود اس بات کی اب میرے خیال میں ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ بار بار وہاں جانے سے ہماری کوئی عزت نہیں بڑھ رہی، بلکہ ہمارا پولیٹیکل معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ان کے پاس ایک فورٹریس ان کو ملا ہوا ہے، اس فورٹریس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ یہ زندہ رہ سکیں. اگر یہ بھی چلا گیا لیکن تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا. وفاق کے ساتھ تصادم اگر ہم دیکھیں، یہ تو ایک بڑی خطرناک بات ہوتی ہے نا. ایک صوبائی حکومت جو ہے اگر وفاق پر یلغار کرنا شروع ہو جائے، چڑھائی کرنا شروع ہو جائے، اس پہ حملہ کرنا شروع ہو جائے، تو پھر یہ تو ایک چیز کسی اور نہج پہ چلی جاتی ہے. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہوگا یہ. اب میرا خیال ہے کہ ایک ریئلائزیشن جو ہے وہ آئے گی. اس کے بعد یہ ہونا نہیں چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ کنٹینر لگانے بند کریں اور ایک طریقہ کار کے ساتھ چلیں، اور اگلے کو سمجھائیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ پولیٹیکل سٹیپس اٹھائیں. پہ آپ 26 نومبر کو ووٹ جب دیے جا رہے تھے، آپ اس کے اندر شامل رہے، میں اس کی 26ویں ترمیم کی بات کروں، معذرت. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ان کی پارٹی کا کردار ہونا چاہیے تھا؟ ان کو بھرپور مذمت کرنی چاہیے تھی، یا بھرپور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ اس کی جگہ 4 بندے ان کے اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے صرف؟ آپ تو جانتے ہیں ساری چیزیں، آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال تھا. اس سے پہلے آپ اسپیشل کمیٹی میں دیکھ لیں، خورشید شاہ صاحب کی جو چیئرمین شپ میں بنی تھی اسپیشل کمیٹی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں. بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انوائٹ کر لیا، سینیٹرز کو بھی انوائٹ کر لیا، بلاول بھٹو نے بھی آنا شروع کر دیا. اس میں جناب ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، پی ایم ایل این کے منسٹرز بھی تھے. ایک بہت بڑی جو ہے وہ چنک تھا پیپلز پارٹی کا. اس میں پی ٹی آئی کے بھی مین چیئرمین، سیکٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سب وہاں بیٹھے تھے، اور بڑی پازیٹیو باتیں ہوتی تھیں وہاں پہ بیٹھ کے. جب انہوں نے اپنی رائے دی ہے وہاں پہ بیٹھ کے. یہ تو اینڈ میں کنکلوڈ نہیں ہو سکا، لیکن جو کنکلوڈ ہوا 26ویں ترمیم کا، وہ زیادہ تر رائے جے یو آئی ایف کی اور پی ٹی آئی کی تھی. حکومت کا تو مسودہ ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو بعد میں واویلا مچایا، یہ صرف ایک آئے واش تھا. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بڑی اہم باتیں اور انکشافات آپ نے کیے. ناظرین، پروگرام کے اس موقع کے اوپر ہم لیں گے ایک وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان شامل ہوں گے. میں چاہوں گا ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اپنے اس حصے میں. اور ہمارا دوسرا حصہ ہے، اس میں ہمارے جو جس میں خصوصی گفتگو ہو رہی ہے وہ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینئر رہنما ہیں جے یو ایف کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کامران صاحب. کامران صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ اس وقت مناظر سیاسی طور پر پوری دنیا میں گئے اور جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حالات میں جو گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے کے پی کے اندر، آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟
देखिए, इज्जत की कोई चीज़ है, फ़ायदा तो सिर्फ कोई आदमी के पेश नज़र नहीं होना चाहिए। एक इज्जत जो है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर पर्सन जो है वो इज्जत कोई चीज़ है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स करते हैं तो किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते, ओहदों के लिए नहीं करते। हम खिदमत के लिए करते हैं या हमारे जो मकासद हैं जो उसको लेके आगे जो है ना बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। कोई अगर कोई रास्ते में कोई चीज़ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई ऐसी हमें कोई उसकी ख्वाहिश या उसके लिए जो है ना हम मरे नहीं जा रहे होते। क्योंकि तो अभी ये इसमें ये केस जो हम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम सारे मिलजुल के, और उसमें कहीं गवर्नर राज और कहीं सूली और बेअसूली, हमने हर चीज़ को पामाल करके रख दिया। जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे थे 24 और 26 की दरमियानी रात को कि जी मेहमानों को पता चल जाएगा, वो तो हमने पूरी एक मेहमान को क्या पता चलता, हमने दुनिया भर के मेहमानों और जो लोग घर बैठे थे उन सबको ये बताया कि हम किस तरह के लोग हैं, क्या हमारी औकात है। कामरान साहब, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह 26वीं तरमीम पे आपका शिकवा है कि हमारे दिए हुए ड्राफ्ट के मुताबिक भी चीज़ों को तब्दील किया गया, वो ड्राफ्ट नहीं था, कुछ चीज़ें तब्दील की गई। उसके अलावा कुछ अदम एतमाद हमने देखा कि फ़ज़ा बनी, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम थी या कमेटी जो बनी थी जिसमें आप लोग भी शामिल थे, उसके बाद कुछ आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चीज़ों में इख्तलाफात हैं अभी तक, और ख़ास तौर पर KPK गवर्नमेंट के हवाले से जो सीटों का मामला थे। लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि मौलाना साहब की जो सियासत है, एक ज़ीरक सियासतदान है, एक सीनियर सियासतदानों के हैसियत से उन्होंने जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल के हल में अपना किरदार अदा किया, इस वक्त वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? मैंने खुद तजवीज़ पेश की थी कि वो किरदार अदा करें, और मौलाना साहब को मीडिया के ज़रिए भी और अदरवाइज भी जो है इस पे हमने कहा था कि ये हालात जो ऐसे हैं कि जिसमें आपको फिर भी रिस्पेक्ट दी जाती है दोनों तरफ से, मगर वो फिर ट्रॉलिंग शुरू कर दी गई। वो जो अपना हमारा प्रोग्राम ऑन ईयर गया, मेरा प्रोग्राम जब स्पेशली ऑन ईयर गया, फिर मेरे हवाले से पता नहीं क्या किया, कुछ अच्छी बुरी बातें जो है ना वो किसकी तरफ से, ये किसकी जानिब से शुरू हुई थी? दोनों जानिब से हुई थी। पीटीआई की जानिब से उनके कुछ दोस्त भी थे और उनके कुछ दोस्त भी थे। वो पेट्रोलिंग की गई, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम जाहिर है ये पॉलिटिक्स में ये सारा कुछ जो है ना फेस करना पड़ता है, मगर कोई अगर किसी को ख्वाहिश नहीं है तो नहीं है। हम तो एक मतलब नेकनियती के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, और ये जो पूरी दुनिया में हमारा जो ना इमेज, जो हमारा चेहरा मस्ख हो गया है एक मुल्क के हवाले से, 25-26-27 करोड़ की आबादी है, और इस हवाले से दुनिया भर में ये जो पैगाम जा रहा है, कम से कम इसका कोई रास्ता कोई होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी जो है ना वो प्योर जो डेमोक्रेसी नहीं रही है, मगर इससे बदतरीन भी कभी नहीं रही है। लेकिन हम एक मुत्तहिदा अपोजिशन का भी ख्वाब पूरा नहीं करते हुए देख सके, और उसमें उसकी वजूहात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या उनकी क़यादतें हैं? जी मैं ये समझता हूँ वो उनमें कुछ 2-3 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरी हुई हैं। अना, तकब्बुर बाज़ लोगों में, और किसी को साथ लेके ना चलना। इवन जब मैंने बाज़ लोगों को, उनके बाज़ दोस्तों को देखा, वो अपने साथियों पे भी इस तरह से जो है ना हुक्म चलाते हैं कि वो जिस तरह से कोई उनके मातहत है, इस तरह से तो हमारी पार्टी के अंदर तसव्वुर भी नहीं है। हमारे अंदर तो प्यार मोहब्बत से हम बात करते हैं, इख्तिलाफ ज़रूर होता है इख्तिलाफ, मगर वो इस बात की एहतियात भी नहीं करते हैं बाज़ औक़ात कि कोई उनको देख रहा है या उनको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है और उससे कोई आपसे मुतासिर या गैर मुतासिर हो रहा है। तो बदअमनी का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं कामरान साहब, जो मौजूदा हालात को इस नहज तक पहुँचाने में किसका किरदार है? देखिए, सबसे बड़ा किरदार जो है ना, आपने ये ग्रीन बुक को जो वायलेट खुद किया है। आप अगर एक मजबूत रियासती अदारा है और ग्रीन बुक को जो है आप वायलेट कर देते हैं, तो फिर अगर कोई छोटे मोटे उससे कमतर कवानीन तोड़ेगा, फिर आपको इससे गिला नहीं करना चाहिए। मतलब आपके ख्याल में आइन की ग्रीन बुक दस्तूर को जब आप पामाल करेंगे, दस्तूर को जो है ना वो आपकी जो है ना जेब में होगा, और आप उसको जेब, चूंकि आपकी बाजू का छोटी होती है, बाजू का बड़ी होती है, उसको तोड़ने मरोड़ने में लग जाते हैं अंदर डालते हुए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर पूरे मुल्क में उसी तरह की हरकतें शुरू होती है। जिस तरह से आप बड़ी किताब को खराब कर रहे हैं, उससे नीचे वाली किताबों को फिर दूसरे खराब करते हैं। इतनी वजूहात होने के बावजूद, इतने वाकयात होने के बावजूद, आप लोगों का फिर भी एक सॉफ्ट स्टांस नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جس طرح بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم نے سوال پوچھا، گورنر راج کی آپ لوگوں نے مخالفت کی، اس کی وجوہات آپ لوگوں کا ایک سٹیک انوالو ہے اس کے اندر، کے پی کے آپ لوگ اس کو آپ اون کرتے ہیں، آپ کا ووٹر بھی ہے وہاں پہ، آپ صورتحال بگڑتی بھی دیکھ جائیں گے اگر ایسا کچھ ہوا تو؟ نہیں، وہ آپ کو وہ جو سافٹ سٹیک نظر آتا ہے اس کی وجہ شاید پی ٹی آئی کم ہوگی، پاکستان زیادہ ہے، یا جمہوری اصول جو ہے وہ زیادہ ہے. ہم بعض اوقات صرف پرنسپل کو آگے لے کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یقیناً جو ہے نا انسان اس کے سامنے یا سیاسی پارٹی اس کے سامنے مفاد بھی ہوا کرتا ہے، مگر بہرحال جو ہے نا پاکستان پہلے. گجرا صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا سوال کیا تھا اتحاد ہونے کے حوالے سے، اپوزیشن کا اتحاد کے حوالے سے. آپ نے کہا ہمارا چند نکات کے اوپر صرف جو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حمایت ان کے ساتھ حاضر ہے، لیکن ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا یہی بات ہوئی تھی. لیکن اب آئندہ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر چاہے، یعنی کہ ہم حکومت سے مراد وفاق کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر کے پی کے کی حکومت چاہے کہ تصادم جاری رہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے کوئی اس میں، جس طرح کہ ابھی آپ جس جگہوں کا ذکر کیا آپ نے؟ اگر کوئی رول یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ورکر کو کسی کے لیے نکال دیں گے اور اس کو اسی طرح سے اس آگ میں جھونک دیں گے جس طرح سے 24 اور 26 کی درمیانی راتوں میں اور دن میں جو ہے، اور قیادت مفرور تھی، میں دوسرے الفاظ میں یہ ہم کہوں نہیں گا. کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہر ساتھی جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، مولانا کے گھر کا ہر فرد سامنے ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ مولانا خود جو ہے وہ اسٹیج پہ اور اس کے بیٹے یا بھائی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہے، وہ بھی سارے اسی میں ہوتے ہیں. اگر کسی ورکر کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہوگا تو مولانا، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے بھائی، سارے اس کے یا لیے ورکر کوئی غیر قانونی حرکت کرے گا تو اس کی ذمہ داری جماعت کے اوپر ہی آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جی بالکل، وہ مولانا اور اس کی فیملی اور ہم سارے مل کے لیں گے اس کو غیر قانونی حرکت کو. آپ دیکھیں کہ ہم ٹریفک کے لیے خود رستہ بناتے ہیں، وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ بہنیں جو ہماری ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم جگہ بناتے ہیں. باوجود ہمارے اگینسٹ جو ہے نا بڑا ایلیگیشن ہے کہ ہم ریجڈ ہیں، مگر کے باوجود کبھی ہم کوئی عدم احترام آپ نے دیکھا ہے کسی مرد کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی بوڑھے کے لیے؟ تو یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جس پہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، ہم رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہیں. میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال بنے گی کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے احتجاج میں شامل ہوں، تو آپ نے یہ کیٹیگوریکلی جواب دیا تھا. تو آپ انہی وجوہات کی بنا پہ وہ سٹیٹمنٹ دی تھی آپ نے؟ میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں. آپ دیکھیے کہ میرے اندر کم از کم، اگر پارٹی کے اندر، میں نہیں کہتا کہ پارٹی اس بات کو کیا سمجھتی ہے، مگر میرے اندر جو ہے نا یہ شدت کے ساتھ یہ فیلنگ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نے جو جدوجہد کی اس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی اور نے اس کا بینیفٹ لیا. ہم 15-16 سیٹوں سے گر کے ہم 8 سیٹوں پہ آ گئے قومی اسمبلی میں. ہمارے سے جو صوبوں میں جو ہماری تعداد تھی اس کو جو ہے نا ہم نے لوز کیا. آپ کا اشارہ پی ڈی ایم 1 تھا، جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت بنی تھی، جو پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی. جی ہاں، اور آج جو ہے نا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی اور کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ہم جو ہے اس کے مقاصد کے لیے استعمال. ہمارا اپنا پروگرام ہوگا، ہم اپنے پروگرام کے مطابق چلیں گے. ہم کسی اور دوست کے لیے اس طرح استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں. کامران صاحب، اس میں دیکھیں ایک چیز یہ آتی ہے، قیادت ہو تو کس قیادت سے بات کی جائے؟ اس وقت قیادت کا فقدان بھی نظر آ رہا ہے. اس وقت ہر بندہ خود کو قیادت کے منبع قرار دے رہا ہے، جس میں مختلف شخصیات ہیں اور گروپنگ بہت زیادہ نظر آتی. اگر فرض کریں آپ کے کوئی مذاکرات ہونے ہوں، کوئی کمیٹی بننی ہو اس جماعت کے ساتھ، تو آپ کس پہ بلیو کریں گے؟ دیکھیے، ہماری طرف سے کمیٹی بن گئی تھی، اس کو میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے، ان کی طرف سے بھی کمیٹی بن گئی تھی، مگر وہ کمیٹی جو ہے وہ بھی کوئی ایسی کامیاب جو ہے نا چیز ہم اس پہ نہیں کر پائے. جو کچھ اس میں طے ہوا تھا کہ ہر پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں ہر اجلاس سے پہلے ہم بیٹھیں گے، چیزوں کو طے کریں گے، وہ نہ اس کا کوئی دور دور تک اس کے بعد نام و نشان بھی نہیں ہوا. ہم نے اپنے طور پہ جتنا انگیج کر سکتے تھے، آپ اس کو اچھا کہیے، آپ اس کو برا کہیے، لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا حق بھی رکھتے ہیں، مگر ہم نے اپنے طور پہ انگیج کرنے کی پوری کوشش کی 26 امینڈمنٹ میں آس پاس اس کے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے میسیجز آئے جن کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں اتنا پکا یقین نہیں تھا کہ یہ میسیجز جو ہے وہ آیا عمران خان صاحب کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے ہیں. پھر مولانا صاحب نے جو ہے کہا کہ جو بھی ہم سے کوئی بات کرے یا جو بھی کوئی پیغام آئے، پہلے فوکل پرسن کا تعین ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنایا جا رہا درمیان میں سے
जो है ना वो बात को उचक के नहीं ले जा रहा, या मैं कहीं इस्तेमाल ना हम हो जाए इस तरह से। तो वो फिर उसके बाद फोकल पर्सन का तकर्रुर भी नहीं हुआ, और पार्लियामान में भी कोई जो है ना वो मामला दुरुस्त नहीं हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर मुतहदा अपोजिशन हो किसी बात पे, किसी इशू पे आपस में एक दूसरे के साथ कोई डिस्कशन हुई हो, कभी तय किया गया हो कि इस पे क्या स्टांस होगा हमारा, कभी किसी कमेटी के हवाले से तय हुआ हो कि ये कमेटी जो है ना वो आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं, ये कमेटी हम बेहतर तौर पे कर सकते हैं। हर कमेटी का जो है ना वो रुख उन्होंने अपनी तरफ रखा, हर चीज़ का रुख उन्होंने अपनी तरफ रखा। हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम अपना किरदार अदा करेंगे, और मैं समझता हूँ कि एक दिन आएगा कि हम जो है ना इसमें एक्चुअल और असल अपोजिशन हम होंगे, शायद बाकी दोस्त ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया, अपना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बात पाकिस्तान के लिए आती है कि सबसे पहले पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो अपने ज़ाती मफादात और पार्टीज़ के मफादात जो होते हैं उनसे बालातर होकर हमें सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इस वक्त पाकिस्तान है तो हमारे ओहदे हैं, इस वक्त पाकिस्तान है तो आपके वोटर हैं और आपकी जमात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत से बढ़कर अपने ज़ाती फ़वाइद को ना देखा जाए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।